अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की तरावीह में 21वें पारे का पैगाम आप लोगों के सामने है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। 21वें पारे के अंदर टोटल 19 रुकू हैं। 21वें पारे के अंदर टोटल 179 आयतें हैं। कौन कौन सी सूरतें हैं? सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 की जो आयतें बाकी है, 25 आयतें 45 से 69 तक। उसके बाद सूरह रूम सूरह नंबर 30 की 60 आयतें हैं। उसके बाद सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 की 34 आयतें हैं। उसके बाद सूरह सजदा सूरह नंबर 32 की 30 आयतें हैं। उसके बाद सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 की 30 आयतें हैं। सूरह अनकबूत जो है उसकी जो बकिया आयतें हैं वो 25 आयतें हैं, आयत नंबर 45 से आयत नंबर 69 तक। तो देखते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है, और नमाज कायम कीजिए, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। इन्न सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। कितने लोग ऐसे भी हैं जो नमाज पढ़ते हैं लेकिन वो नमाज कोई फ़ायदे वाली नहीं। तो इसका मतलब यह है कि डॉक्टर की तरह ले लीजिए, दवा खा भी रहे लेकिन परहेज़ कर ही नहीं रहे, तो दवा का असर होगा? जी हो ही नहीं सकता है। आगे कहा जाता है कि अहले किताब से जब भी बहस मुबाहिसा करो तो अच्छे तरीके से करो, वला तुजादिलु अहल किताब इल्ला बिल्लती हिय अहसन। उसके बाद ये बयान किया जा रहा है कि आप तो लिखना पढ़ना नहीं जानते, वरना लोग कहते हैं कि आप ही ने गढ़ लिया है। वमा कुन्त ततलु मिन क़ब्लि मिन किताबिन वला तख़ुत्तु बियमीनिक इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। उसके बाद कहा जा रहा है आगे कि आप कहिए मैं तो खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ, व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। उसके बाद ये बयान किया जा रहा है, ऐ मेरे बंदो, मेरी ज़मीन कुशादा है, मेरी ही इबादत करो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, आयत नंबर 57 है। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना, सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर तुम हमारी तरफ ही लौटाए जाओगे। उसके बाद कहा जा रहा है जो लोग ईमान वाले हैं, नेक अमल वाले हैं, उनके लिए जन्नत है। जो लोग सब्र करते हैं, अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं, उनका ही फ़ायदा है। वकय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। और कितने ही ज़मीन पर चलने वाले जानदार हैं जो अपना रोज़ी नहीं उठाए हुए हैं, अल्लाह ही उनको रोज़ी देता है और तुम्हें भी वही खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। आप उनसे पूछिए आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया, सूरज और चाँद को किसने मातहत बना दिया? लयक़ुलुन्नल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह। फिर कहाँ वो लोग फेरे जाते हैं? अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लह इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोज़ी को कुशादा कर देता है, जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, और अल्लाह ताला हर चीज़ का खूब जानने वाला है। उसके बाद ये कहा जा रहा है दुनियावी ज़िंदगी खेल और तमाशा है, और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। वइन्नल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून, काश के लोग जानते। जब लोग कश्ती में सवार होते हैं, समुंदर में जाते हैं, तो एक ही अल्लाह को पुकारते, फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्क दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, और जब खुशकी पर चले आते हैं तो अल्लाह को भूल जाते हैं। अल्लाह ताला ने लोगों को मोहलत दे रखा है, फिर अल्लाह ताला पकड़ लेंगे। आयत नंबर 69 जो आखिरी आयत है, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। जिन लोगों ने हमारी राह में जिहाद किया, कोशिश की, हम ज़रूर उन्हें सीधा रास्ता दिखाएंगे और हम नेकी करने वालों के साथ हैं। उसके बाद सूरह रूम सूरह नंबर 30 है। इसके अंदर टोटल 60 आयतें और 6 रुकू है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, अलिफ लाम मीम, रूमी मगलूब हो गए, हार गए। फ़ी अदनल अर्ज़ व मिन बाद ग़लबिहिम सयग़लिबून, करीबी ज़मीन में ही और अपने मगलूब होने के बाद अनकरीब वो लोग गालिब हो जाएंगे, यानी जीत जाएंगे। फ़ी बिज़अ सिनीन, चंद सालों में। उसके बाद आगे बयान किया जा रहा है कि लोग ज़ाहिरी दुनिया की ज़िंदगी को जानते हैं और आखिरत से वो लोग गाफिल हैं। वो हम अनिल आखिरत हम गाफिलून। फिर उसके बाद कहा जा रहा है लोगों को चाहिए कि अपने ऊपर गौर करे, अल्लाह ताला ने किस तरीके से आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया है। फिर उसके बाद ये बयान किया जा रहा है लोगों को चाहिए कि दुनिया के अंदर घूमे, देखे क्या अंजाम हुआ उन लोगों का जो ज़्यादा ताकतवर थे। कानू अशद्द मिनहुम क़ुव्वतन व असारुल अर्ज़ व अमरूहा अक्सर मिम्मा अमरूहा, उन लोगों ने खेतियों को भी बहुत ज़्यादा आबाद किया था जितना इन लोगों ने नहीं किया। फ़मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, अल्लाह ने किसी पर जुल्म नहीं किया, वो खुद अपने ऊपर जुल्म करने वाले थे। फिर उसके बाद कहा जा रहा है जो लोग ईमान वाले, नेक अमल करने वाले हैं, वो जन्नत के अंदर होंगे, लेकिन जो लोग काफिर हैं, आखिरत को झुटलाते हैं, वो दर्दनाक अजाब में होंगे। फिर उसके बाद बयान किया जा रहा है फ़सुब्हानल्लाह हिन तुमसून व हिन तुस्बिहून व लहुल हम्दु फ़िस समावाति वल अर्ज़ि वअशिय्यन व हिन तुज़हिरून, आयत नंबर 17 और 18 है। बस तुम अल्लाह की तस्बीह बयान करो, शाम करो जब तुम सुबह करो, और आसमान और ज़मीन में तमाम तारीफ़ उसी की है, और उसी की तस्बीह बयान करो तीसरे पहर भी, और जब तुम ज़ुहर करो। ये दोनों आयतों में 5 वक्त की नमाज का तस्करा है।
ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، آدمی آرام سے دیکھ لے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا۔ ان کی نشانیوں میں سے یہ ہے مٹی سے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو پھیلا دیا۔ نشانیوں میں سے یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ نشانیوں میں سے اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ تو یہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، ایک دوسرے کے درمیان محبت اور رحمت یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر ہے۔ پھر آگے کہا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ تمہاری زبانوں اور تمہاری رنگوں کا مختلف ہونا بھی اللہ کی نشانیوں میں سے۔ کوئی عربی بول رہا، کوئی انگریزی بول رہا، کوئی اردو، کوئی ہندی، کوئی مراٹھی، لوگوں کے رنگ بھی الگ الگ ہیں، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، ہر طریقے کا۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جہان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ کی نشانیوں میں سے رات میں سونا ہے اور دن میں کام کرنا ہے، یعنی رات میں آرام کرنا اور دن میں کام کرنا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ بجلی کس طریقے سے دکھاتا ہے، بارش نازل کرتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توحید پر پیدا کیا اور اللہ کے کلمے میں کسی طریقے سے کوئی تبدیلی نہیں، اللہ کی فطرت میں کسی طریقے سے کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لوگوں سے کہا جا رہا ہے نماز قائم کرو، واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، آیت نمبر 31 ہے، نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، آیت نمبر 22 میں ہے، ہر گروہ جو ہے اپنے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ خوش ہے۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ ان کا تذکرہ پہلے آیا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور کئی گروہ میں بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 41 پر غور کیجیے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ خشکی اور سمندر میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، شاید کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ کہہ دیجئے زمین میں سیر کرو پھر دیکھو ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے۔ پتہ یہ چلا کہیں بھی اگر کچھ بھی ہو رہا ہے یہ لوگوں کے کالے کرتوت ہیں، صرف لوگوں کو اپنے گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے۔ من کفر فعلیہ کفر ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، جو کفر کرے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، جو نیک عمل کرے تو ایسے لوگ اپنے لیے ہی فلاح کا راستہ سنوار رہے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے اللہ ہوائیں بھیجتا جو بادل کو اٹھاتی ہے، پھر ان بادلوں کو جس طرح اللہ چاہتا آسمان میں پھیلا دیتا ہے، پھر کس طریقے سے بارش ہوتی ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى وهو علی کل شیء قدیر۔ پس آپ رحمت الہی کا آثار دیکھیے، زمین کو اس کی موت کے بعد اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ کل قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، آیت نمبر 57۔ پس اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ نفع نہ دے گی، معذرت کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، اور نہیں ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اخیر میں کہا جا رہا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، پس آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ آپ کو ہلکا یعنی بے صبرا نہ سمجھیں۔ اب اس کے بعد سورہ لقمان، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 34 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین جو نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، آخرت پر یقین رکھتے، یہی لوگ ہدایت پر اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 6 پر غور کیجیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو غافل کرنے والی بات خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے اور اس کا مذاق اڑائیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا رکھا ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو گاڑ دیا، ان تمید بکم تاکہ وہ ہلا نہ سکے تم لوگوں کو۔ آگے اللہ نے کہا ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین، یہ تو اللہ نے پیدا کیا، یہ اللہ کی تخلیق ہے، اب ذرا دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا جو اللہ کے سوا ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ظالم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس کے بعد لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 میں 8 آیتوں میں
بہترین باپ بننا ہو تو یہ آیتیں 8 آیتیں بار بار پڑھ لیجیے. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 19 تک. آیت نمبر 12 بغور کیجیے. اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. پھر بیچ میں یہ کہا گیا اس کے بعد والی آیت میں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا رہے. حملت امہ وہن علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، خاص طور پہ ماں جو تکلیف پر تکلیف اٹھاتی ہے اور اس کا دودھ پلانا 2 سال تک ہے کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی. پھر ماں باپ اگر شرک کرنے کے لیے کہیں تو بات مت مانو. فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی معاملے میں اچھے طریقے سے رہو. پھر بیچ میں ایک آیت اور آئی ہے آیت نمبر 16 یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات و فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. میرے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ چٹان کے اندر ہو یا پھر آسمانوں میں ہو اور زمین میں ہو، اللہ اس کو لائے گا. اللہ بڑا باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. اب دیکھ لیجئے ایک رائی کے برابر چیز ہے لیکن کہاں چھپی ہوئی ہے؟ چٹان میں. رائی کے برابر چیز چاہے آسمان میں، رائی کے برابر چیز چاہے زمین میں، کوئی پوشیدہ رہے کوئی چیز نظر آئے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جاننے والا بڑا باریک بین ہے. پھر وہ وصیت کرتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے کہتے یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرنا. تو بچپن سے اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، بار بار بولتے رہیے، مرتے دم تک بولتے رہیے، ہمت نہیں ہارنا ہے، کوشش کرتے رہنی ہے. پھر کہا وامر بالمعروف ونہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، بیٹے بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، صبر کرنا جو تکلیف پہنچے بے شک یہ پکے کاموں میں سے ہے. پھر آگے کہا ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، تکبر کے ساتھ اپنا رخ مت پھیرنا اور زمین میں اکڑ کے مت چلنا، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا. وغضض من صوتک، اب بولتے وقت آواز کو پست رکھنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آسمان و زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اپنی ظاہری و باطنی تمام نعمتیں تم پر پوری کر دی ہے. لوگوں سے کہا جاتا ہے ایک اللہ کی طرف آؤ تو کیا کہتے ہیں؟ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، بلکہ ہم تو اسی چیز کے پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، بھلا اگرچہ شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف ہی بلاتا رہا ہو تب بھی. آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے ومن کفر فلا یحزنک کفر، جو کفر کرے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈال دے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے. آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ لوگ کہیں گے اللہ. اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. زمین میں جتنے بھی درخت ہیں سب قلم بن جائیں اور سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، 7 سمندر بھی سیاہی بن جائے، لیکن اللہ کی کلمات، اللہ کی تعریف کبھی ختم ہونے والے نہیں. بے شک اللہ غالب ہے، خوب حکمت والا ہے. دن کو رات میں، رات کو دن میں اللہ ہی داخل کرتا ہے. سورج چاند ستاروں کو اللہ نے مسخر کر دیا ہے. پھر اسی طرح کشتی بھی جو چل رہی اللہ کی نعمت سے چل رہی ہے. لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور سمندر کے اندر موجیں آتی ہیں تو ایک ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، مخلصین لہ الدین. اس کے بعد قیامت کا منظر ہے بیان کیا جا رہا ہے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے. وَاخْشَوْا یوم لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. اس دن کوئی والد اپنے اولاد کے کام نہیں آئے گا اور نہ کوئی اولاد اپنے والد کے کچھ کام آئے گی. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور دھوکہ باز دھوکے میں نہ ڈال دے. آیت نمبر 34 ہے، اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے. اس کا علم اللہ ہی کو ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کب قیامت آئے گی، بارش کب نازل ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے. کہیں کہیں کچھ لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ اس کے دماغ میں ڈالتا ہے تو سائنسدان لوگ بتا دیتے ہیں. نمبر 3 ماں کے پیٹ میں کیا ہے. آج کل لوگ مشین سے پتہ کر رہے ہیں لیکن کیا وہ کالا ہے، گورا ہے. پھر اسی طرح کیا وہ مومن ہے، کافر ہے، اللہ ہی کو پتہ ہے. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا اللہ ہی کو معلوم ہے. پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ وہ کہاں مرے گا پتہ ہی نہیں. موت لکھی رہتی ہے تو وہاں تک آدمی چل کے جاتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، خوب خبردار ہے. اب اس کے بعد جو سورہ سجدہ ہے، یہ مکی سورہ، اس کے اندر 30 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں. سورہ سجدہ کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کتاب الجمعہ حدیث نمبر 891 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں
الف لام میم تنزیل السجدہ اور حل اتی علی الانسان سورہ دہر کی قرات کیا کرتے تھے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 340 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ تو اس سورہ کی فضیلت ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں کتاب کا نزول رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گڑھ لیا، تو آپ کہیے نہیں بلکہ تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، ثم استوی علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہے، آیت نمبر 4 کے اندر ہے، بلکہ اللہ عرش پر مستوی ہے۔ انسان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، وہ جس نے جو چیز پیدا کی بہت اچھی پیدا کی ہے، اور انسان کی پیدائش کا آغاز مٹی سے کیا ہے، پھر اس کی نسل کو ایک حقیر پانی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے درست کر دیا اور اس میں روح پھونک دی۔ اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے، بہت کم تم شکریہ ادا کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں، قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اس وقت لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس تو ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، بس یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اللہ جہنم کو بھرے گا جناتوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی، بات ثابت ہو چکی ہے، اور لوگ کریں گے اس کے حساب سے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے نیک لوگ کیسے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور ہم نے جو روزی دی ہے ان میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون، پس کوئی نفس نہیں جانتا جو ان کے اعمال کے بدلے میں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، کیا مومن اور نافرمان دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں۔ نیک لوگوں کے لیے بہترین مہمان نوازی اور نزلا بما كانوا يعملون، آیت نمبر 19 میں مہمان نوازی ہوگی جو وہ نیک عمل کرتے تھے، لیکن جو لوگ غلط کام کرتے تھے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، آیت نمبر 21 میں، اور اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اس کو دنیا میں چھوٹا عذاب ضرور چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تو یہ ہوتا رہا ہے، دنیا کے اندر مختلف طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے اولم یہد لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات افلا یسمعون، کیا ان تاریخی واقعات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ان سے پہلے کتنی ہی امتیں ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی رہائش گاہوں میں آج یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، کیا پھر یہ سنتے نہیں؟ آگے کہا جا رہا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ لوگ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، کہہ دیجئے فیصلے کا دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اب اس کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے، یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر ٹوٹل 73 آیتیں ہیں، 9 رکوع ہیں، لیکن آج کے درس میں صرف 30 آیتیں ہیں اور 21واں پارہ 30 آیت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے ڈریں اور کافر اور منافقوں کی اطاعت نہ کریں، بے شک اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ پورے قرآن مجید میں 3 صورتیں ایسی جس میں عورتوں کے مسائل زیادہ بیان کیے گئے، سورہ نساء سورہ نمبر 4، اس کے بعد سورہ نور سورہ نمبر 24 اور اس کے بعد سورہ احزاب سورہ نمبر 33۔ اب اس کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں بنائے۔ پھر اسی طرح یہ کہا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تو مطلب اپنی بیوی کو بول دیا تم میری ماں کے پیٹھ کی طرح، تو حقیقی ماں نہیں ہوگی بلکہ اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے منہ بولا بیٹا لے پالک، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوگا، اس کے نام کے آگے نہیں لگے گا یہ اس کا باپ ہے۔ آیت نمبر 4 میں کہا گیا ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، تمہارے لے پالکوں کو تمہارے حقیقی بیٹا نہیں بنایا ہے اللہ نے، نہیں، اس لیے جس کا بیٹا ہے اسی کا نام استعمال ہوگا، اسکول میں بھی کاغذ پتر میں بھی اسی کا باپ رہے گا، یہ خود دوسرے کا باپ نہیں بن سکتا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں کے بعد دیکھ لیجئے شادی ہو جاتی ہے تو عورت جو ہے اپنے شوہر کی طرح منسوب ہو جاتی ہے، شوہر کا سرنیم لگا لیتی ہے، اگر مجبوری ہے تو لگا سکتی، لیکن
وہ اپنے باپ کے نام کے ساتھ ہی مشہور ہوگی۔ کل قیامت کے دن لوگوں کو باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جائے گا۔ ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کرنے ہی میں بہتری ہے، اللہ کے پاس یہی زیادہ انصاف والی بات ہے۔ تم ان لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپ کے نام کے ساتھ پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بہتر ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 25 کے درمیان 17 آیتوں میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا تذکرہ جو 5 ہجری میں ہوا۔ ابو سفیان جو ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، 10,000 کا لشکر لے کر آئے اور مدینہ کے قریب پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے کہنے کے بعد خندق کھودا۔ مسلمانوں کی حالت بہت پتلی ہو گئی، ڈر کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھر گئی اور دل گلوں تک جا پہنچے۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، یعنی کلیجے منہ کو آ گئے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے، اور وہاں مومنوں کو ہلا دیا گیا، ان کی آزمائش ہوئی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت طور پر ہلا دیے گئے۔ لیکن منافقوں نے کیا کہا؟ جن کے دل میں بیماری تھی کہ اللہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، نعوذ باللہ، اور وہ لوگ موت سے بھاگ رہے ہیں، کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ آگے آیت نمبر 21 پر غور کیجئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ سے ملنے اور قیامت کے دن کے آنے کی امید ہو، اور وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 اور 27 میں غزوہ بنی قریظہ کا تذکرہ ہے۔ وَأَنذَرَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اصل میں کیا ہوا تھا، یہ لوگ جو تھے یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے مدینہ کے اندر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر۔ تو بنو قریظہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لیکن کیا ہوا، اس موقع پر وہ لوگ کافروں سے مل گئے۔ تو اب اس کے بعد جیسے ہی خندق سے فارغ ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے، کیونکہ جبریل امین آئے تھے اور کہا تھا ارے آپ نے ہتھیار ڈال دیے، ہم لوگ ڈالے ہی نہیں، چلتے ہیں وہیں چل رہے ہیں۔ بالآخر کیا ہوا، وہاں پہنچے، ان کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ قبول ہوا۔ اللہ کا بھی وہی فیصلہ تھا کہ جتنے ان کے جنگ کرنے والے ان کو قتل کر دیا جائے، بقیہ لوگوں کو قیدی بنا کے لایا گیا۔ اب اس کے بعد اخیر میں آیت نمبر 28 سے 30 کے درمیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ذکر ہے۔ ان سے کہا جا رہا ہے تم سادگی کی زندگی گزارو۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں کچھ سامان دے کر اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے دن کو چاہتی ہو تو اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے تو دگنا عذاب ہوگا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان نہ کرے، دوسرے صحابہ کی جو عورتیں آرام سے ہیں اتنے آرام سے رہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ نہ کریں۔ اصل میں آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 34 کے درمیان یہ تذکرہ ہے۔ تو آج جو ہے 2-3 آیتیں ہی ہے، اگلے درس میں 22ویں پارے کے شروع میں پتہ چلے گا کہ اب اور کیا نصیحتیں ان کو کی گئی ہے۔ تو 21ویں پارے میں یہ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔